Salam mere Aziz listeners, I hope you all are doing well. Today I'm here with the episode 11 of the novel Heartbeat. So let's start. ये क्या? सिर्फ एक भुट्टा? बिस्मिल ने हैरत से भुट्टे को देखते हुए कहा, शुक्र करो कि ले आया हूँ। बुरहान ने मुंह बनाकर कहा। दीवार के साथ छोटे छोटे कदम उठाती सहारा लेकर चलती अनल उनकी तरफ आई। उसे देखते ही बुरहान मुस्कुराया। आ जाओ, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए भुट्टा लाया हूँ। अंस ने अपनी पॉकेट से भुट्टा निकाला तो बिस्मिल एकदम चौंकी। भुट्टा खाती चौंक उठी। मुंह भुट्टे से भरा था। बुरहान ने बुरा सा मुंह बनाकर इसका मुंह बंद किया। बुरहान ने जो भुट्टा अनल को दिया था वो बिस्मिल वाले से ज्यादा सुर्ख था। बिस्मिल की हालत ऐसी थी कि पल भर में इसको गुस्सा आ जाता और पल पल में वो ठंडी हो जाती। अब भी उसका बीपी शूट हुआ, मगर वो अनल के सामने जब्त कर गई। मूवी देखते अचानक बुरहान ने बिस्मिल के भुट्टे से थोड़ा सा खाया। बिस्मिल ने इस बार भी तहम्मुल से जब्त किया, मगर जब दूसरी और फिर तीसरी बार लिया तो बिस्मिल का सब्र जवाब दे गया। ये लो, तुम ही खा लो, पहले ही एक ला कर दिया है, इस पर भी टूट पड़े हो। बिस्मिल ने भुट्टा इसकी गोद में फेंका और जितनी तेजी से चल सकती थी उतनी तेजी से चलती अपने कमरे तक गई और कमरे का दरवाजा ठा से बंद हुआ। अनल ने उसे हैरानगी से देखा। आपने मुझे क्यों दिया? अनल को कुछ कुछ बात समझ में आ गई थी। बुरहान ने बंद दरवाजे को हंस कर देखते मुस्तादी से टीवी का रिमोट पकड़ा और स्पोर्ट्स चैनल लगा दिया। भुट्टा खाते कमाल तहम्मुल से वो अपनी पसंदीदा रेसलिंग देख रहा था। अनल खामोशी से उठी। अनल, मुझे खाने को कुछ ला दो ना बहना। बुरहान ने उसकी तरफ देखे बिना कहा। अनल सर हिलाती चली गई। वो किचन में गई। मिसेस अब्बास खानसामा के साथ लगी सैंडविचेस बनवा रही थीं। मम्मा, अनल ने उनका शाना हिलाया तो वो मुड़कर उसे देखने लगी। क्या हुआ मेरी जान, तुम क्यों आई हो यहाँ? कुछ चाहिए तो कह दिया होता। अनल ने नफी में सर हिलाया। मुझे नहीं लेना, वो बुरहान भाई को कुछ खाने के लिए चाहिए। अनल ने कहा तो मिसेस अब्बास हैरान हुई। अभी तो बाउल भर कर उसे फालूदा दिया था। देखो जरा इस लड़के को, जरा अक्ल नहीं है। खाने के दिन बिस्मिल के हैं और खाता ये जा रहा है, वो खुफकी से बोली। मिसेस अब्बास मुलाजमा को हदायत देने लगी कि सैंडविच बिस्मिल को दे आए और खुद बुरहान के लिए ले गईं। मम्मा, मैं कंफ्यूज हूँ, बस इसलिए खाता हूँ, बुरहान ने मासूमियत से कहा तो मिसेस अब्बास का पारा चढ़ने लगा। बुरहान, अगर तुमने अब उसका ध्यान ना किया तो सारी उम्र उसके तंज सुनते रहोगे। उसकी जबान वैसे भी कैंची से तेज चलती है। मिसेस अब्बास बिस्मिल से किसी बात पर नाराज लग रही थीं। बुरहान मुस्कुराहट दबाकर हमदर्दी से पूछने लगा, खैरियत? लगता है सास बहू की लड़ाई हुई है। बुरहान की हमदर्दी पर वो बताने लगी। मैंने मार्केट जाने से मना किया था, तुम्हें याद है ना बुरहान, हानिया वाला हादसा। आज तक ना उस हादसे का मदावा हो सका, ना मैं हारून से नजर मिलाने के लायक रही हूँ। मगर बिस्मिल समझती नहीं है। उसे लगता है वो अपना सारा ध्यान बहुत अच्छे से रख सकती है। वो गमज़दा हुई तो बुरहान का भी दिल भर आया। जो मेरा है वो अनी भाई का भी है, उनमें तो मेरी जान बसती है, आप क्यों फिक्र करती हैं? बुरहान ने इन्हें तसल्ली देते अपने साथ लगाया। मेरा सबसे प्यारा बेटा। मिसेस अब्बास ने मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी। यही बात आप भाई के सामने कह सकती हैं? बुरहान ने चैलेंज किया तो वो हंसती। बहुत तेज हो गए हो, कम दिमाग चलाया करो। बीवी की तरह खाली जबान ना चलाया करो। वो तू बुतू बोला तो मिसेस अब्बास पहले से ज्यादा खिलखिला उठी। नेक्स्ट सीन। अजीबो गरीब खबर थी। अचानक शिजा की रुखसती मांग ली गई। मिसेस अब्बास तो निहाल होकर बार बार बिस्मिल को देखती, जो जब से आई थी सब ठीक होता जा रहा था। मेरे भाइयों की अम्मी तो मुझे मनहूस कहती थी। बिस्मिल का भी मोहब्बत से दिल भर आया, मगर शिजा चुप चुप खोई हुई थी। तुम क्यों चुप हो? बी बन्नो, नाचो गाओ ऐश करो। बिस्मिल ने आंख दबा कर कहा तो शिजा खफा हुई, जैसे हनी भाई ये सब करने देंगे ना। कह तो वो यही रही थी, मगर लहजा साथ नहीं दे रहा था। एक डर अंदर बक्कल मारे बैठ गया था। क्या इसे अब सजा मिलेगी उस जुर्म की जो इसने किया ही नहीं था? हानिया का तो हैरत से मुंह ही खुला था, मगर हारून इतनी अचानक सब कैसे करेंगे? कितने आराम से उन्होंने कह दिया 1 हफ्ते बाद बारात ला रहे हैं।
کیسے ہوگا سب؟ کیا شادیاں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ وہ پریشان تھی مگر ہارون بہت ریلیکس تھا۔ پرنسس تم فکر مت کرو، میرے پاس جادو کی چھڑی ہے نا، وہ چلاؤں گا، سب ہو جائے گا۔ ہارون نے اس کے ساتھ وہاں بیٹھے باقی سب کو بھی تسلی دی۔ ہارون کی تسلی پر سب کی پریشانی کم ہوتی گئی اور واقعی برہان اور ہارون نے ایک ہی ہفتے میں شاندار تیاری کی تھی۔ مہندی کا فنکشن بھی دھوم دھام سے ہوا تھا اور بارات کا استقبال بھی۔ ہر رسم، ہر چیز بسمل، انل اور ہانیہ نے اس کی بہنیں بن کر کی۔ مسز عباس اپنی بہوؤں کی محبت اور اخلاق دیکھ کر نہال ہو جاتی۔ عباس صاحب بھی گردن اٹھائے آج فخر سے چل رہے تھے۔ سب سے بڑی ذمہ داری خیر و عافیت سے پوری ہو رہی تھی۔ پھپھو سے ملواتی مما بہت خوش تھیں۔ یہ میرے ہارون کی بیوی ہے ہانیہ۔ ہانیہ نے سلام کیا تو پھپھو نے سادگی سے پوچھا، کتنے بچے ہیں آپ کے بیٹا؟ ہانیہ کو سوال تھپڑ کی طرح لگا، وہ نظر چکا گئی، ہونٹ کپ کپائے۔ اس کے لیے یہ کہنا بہت مشکل تھا، اس کا بیٹا تھا جو اس سے ملے بنا ہی خاک مٹی ہو گیا۔ ابھی تو نہیں ہے، آفس جاتی ہیں ہارون کے ساتھ، مگر جلدی ہوں گے انشاءاللہ۔ مسز عباس نے بات سنبھالی کہ میری دوسری بہو ہے، برہان کی بیوی، ماشاءاللہ سے خوشخبری دینے والی ہے۔ مسز عباس کے تعارف پر بسمل نے شرم سے چادر مزید اپنے گرد کی تو پھپھو بھی مسکرائیں۔ اللہ خیر سے وقت لائے، وہ دعا دینے لگی۔ اور یہ انل ہے، میری انس کی دلہن۔ مسز عباس کا لہجہ رندنے لگا مگر یہ لمحات ایسے ہی آنے تھے۔ اچھا یہ وہی ہے نا جس کے ساتھ، یا پھر دوبارہ کسی اور سے نکاح کروایا ہے؟ پھپھو نے انل کا ایکسرا کرتے پوچھا تو انل کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں وہی ہوں جس کے پاس عزت ہے نہ شوہر، ایکسکیوز می، انل سادگی سے کہتی گئی تو پھپھو نے دور تک اسے جاتے دیکھا۔ لو میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں، ایک تو غلطی کی ہے اوپر سے اکڑ دیکھو۔ پھپھو چونکہ شیزا کی ساس تھیں اس لیے سب بالکل خاموشی سے بیٹھے ان کی سنتے رہے۔ ہانیہ کو ان کا لہجہ بہت چبھا، انہوں نے اس کو کوئی دعا نہیں دی تھی۔ کیا ایسا جان بوجھ کر ہوا تھا یا غلطی سے؟ ہانیہ سوچ میں پڑ گئی۔ کیا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو کسی بے اولاد کو دعا نہ دے؟ سب کچھ خیر و عافیت سے ہوا، ولیمہ بھی شاندار گزرا۔ شیزا کی ہنسی اور کہے ہارون کو بتا گئے کہ شہریار نے اس کے کہے کا مان رکھ لیا ہے۔ ہارون کی غلطی کی سزا اس معصوم کو نہیں ملی۔ کچھ دن تک ہنستی مسکراتی شیزا کینیڈا چلی گئی تو گھر میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ ایسی ہی خاموشی ایک رات اچانک بسمل نے توڑ دی۔ کیا ٹوئنز بیٹے؟ شیزا تو فون پر سنتے ہی اچھل پڑی۔ بھابھی مجھے دیکھنے ہیں، انہیں پیار کرنا ہے، وہ یکدم ضد کرنے لگی۔ ہانیہ مسکرائی، ابھی تو ہم نے بھی نہیں دیکھے، صرف ڈاکٹر بتا کر گئی ہے۔ ہانیہ نے فون پر کہتے ہی برہان کو دیکھا جو دونوں بازو سینے پر لگائے اسی کی طرف بچے لا رہا تھا۔ راستے میں ہارون نے ہاتھ سامنے کیا تو برہان نے سائیڈ کر لی۔ یوں ہی اس نے مسز عباس، انل اور بابا سب کے ساتھ کیا۔ اپنے بچے لاتے اس نے ہانیہ کے سامنے کیے۔ ہانیہ نے جلدی سے چلتا فون انل کی طرف کیا اور ایک بچہ برہان سے لیا۔ گڈا ہے یہ تو بالکل۔ ہانیہ خوشی سے اسے چومنے لگی۔ آپی دوسرا بھی تو لیں۔ برہان نے اسے بھی ہانیہ کی گود میں ڈالا۔ مسز عباس کو برہان کی بات یاد آئی، وہ کس قدر اپنی بات کا پکا تھا۔ کتنے کیوٹ ہیں ماشاءاللہ۔ ہانیہ نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے چوما۔ ہارون مما بابا کو تو بلائیں، وہ تو پکڑیں۔ ہارون ایک دم چونکا، 20 منٹ سے وہ ہانیہ کی دیوانگی دیکھ رہا تھا، وہ کیسے ان کو پیار کر رہی تھی۔ سب بچوں کے ساتھ لگے تو برہان نے چپکے سے ہانیہ کے کان میں کہا، آپی یہ بچے آپ کے ہیں۔ برہان کی بات پر وہ حیرت اور خوشی سے اسے دیکھنے لگی۔ دونوں؟ ہانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ دونوں، برہان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تم نے کہہ دیا میرے بھائی، اتنا کافی ہے، مگر جو ظلم مجھ پر ہوا وہ میں کسی اور پر نہیں کر سکتی۔ اس ماں نے اپنی جان پر کھیل کر ان کو دنیا دکھائی ہے، اس کے لیے یہ تم سے بھی قیمتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے میرے لیے۔ ہانیہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ برہان یہ بات کسی کے سامنے مت کرنا، تم نے صرف مجھے آپی کہا نہیں بلکہ بھائی بن کر دکھایا ہے۔ مجھے تو میرے ماں جائے سے اتنی محبت نہیں ملی جتنی تم نے دی ہے۔ تم پر یہ سب فرض تو نہ تھا، مگر مجھ پر اور احسان نہ کرو، تم میرے لیے بس دعا کرو۔ مجھے تمہاری دعا کی ضرورت ہے۔ اور رہی بات ان بچوں کی، تو یہ میرے گھر کے بچے ہیں، میرے سامنے
میرے ہاتھوں میں بڑے ہوں گے۔ اس کی تم فکر مت کرو۔ ہانیہ نے اس کے ہاتھ دبائے۔ برہان نے اسبات میں سر ہلاتے ہانیہ کے آنسو صاف کیے۔ یہ ہر بار آنسو صاف کروانے کے لیے تمہیں یہی ملتا ہے؟ ہارون کی آواز پر دونوں چونک اٹھے جس نے ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ اپنا کام کریں جو کر رہے ہیں۔ برہان نے ری ری کرتے بچے کی طرف دھیان لگایا اور خود بسمل کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ خیریت؟ کیوں رو رہی تھیں؟ ہارون نے تھک کر بچہ ہانیہ کو پکڑایا تو ہانیہ بچے کو ہلانے لگی۔ ویسے ہی کچھ یاد آ گیا تھا۔ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھے بنا کہا۔ ہارون کو شدت سے اپنا بیٹا یاد آیا۔ وہ ہوتا تو آج اچھل اچھل کر اپنے ننھے ہاتھوں میں ان بچوں کو لیتا۔ بسمل کی آنکھ کھلی ہی تھی کہ کمرے میں عجیب ہلچل مچی تھی۔ شور اس قدر تھا کہ اس کا سر پھٹنے لگا۔ بسمل کی آنکھ کھلتے مسز عباس اس کی طرف لپکی۔ بسمل کے سب گھر والے بھی موجود تھے۔ نظر گھمانے پر بھی اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ کیسی طبیعت ہے چندا؟ مسز عباس نے مسکراہٹ اچھالتے کہا، مگر بسمل کی آنکھیں پھر بند ہونے لگیں۔ سب نے اسے مبارکباد دی مگر وہ نیند میں تھی۔ برہان اپنے بچے لیے اس کی طرف گیا تو بسمل کی بند ہوتی آنکھیں پھر کھلنے لگیں۔ تو بسمل کے منہ سے بے اختیار نکلا، جی میری جان، 2 شیر آئے ہیں۔ برہان کی بات سنتے بسمل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے کمزور بازو اٹھائے۔ شیر یا بندر؟ بسمل نے لاغر سی آواز میں کہا۔ برہان سمیت سب کے کہے بکھر گئے۔ برہان نے دونوں بچے اس کے پاس لٹا دیے۔ اس وقت تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی ہو، موبائل کیمرہ آن کرتے برہان نے کہا۔ اس وقت؟ بسمل کو اعتراض ہوا۔ میرے بیٹوں کی وجہ سے۔ برہان نے دانت نکوں سے بسمل کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ اس کے چہرے پر خفگی پھیلنے لگی۔ یعنی ویسے زہر لگتی ہوں؟ وہ نکاہت زدہ آواز میں بولی تو برہان گڑبڑا گیا۔ پہلے کم حاکم تھی مجھ پر، اب تم مزید مجھے ذلیل کیا کرو گی، برہان نے خفگی سے کہا تو بسمل مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر برہان کو سکون ہوا۔ وہ اپنے بچوں کی انگلیاں چھیڑ رہی تھی جب برہان نے اسے پھر اپنی طرف متوجہ کیا۔ اب تو تمہیں ثبوت مل ہی گیا ہوگا۔ کیسا ثبوت؟ بسمل ناسمجھی سے بولی۔ یاد ہے یونیورسٹی میں ایک دن تم نے کہا تھا بندر بچے پیدا کر لو گے، اتنا کانفیڈنس ہے؟ اب تو مل گیا نا ثبوت۔ برہان کی بکواس پر بسمل نے سٹ پٹا کر باقی سب کو دیکھا جن کے چہروں پر دبی دبی ہنسی تھی۔ بسمل برہان کو گھور کے رہ گئی۔ باہر چلے جاؤ برہان، ورنہ سر پھاڑ دوں گی تمہارا بندر۔ برہان نے منہ بنا کر ایک بچہ اٹھا لیا۔ بسمل نے کنکھیوں سے دیکھا، وہ اپنے بیٹے کو چومتے بسمل کی شکایت کر رہا تھا اور بسمل کو وہ اس وقت سب سے پیارا لگا۔ اس کے چہرے پر میٹھی محبت سے بھرپور مسکان پھیل گئی۔ برہان نے اس کی مسکراہٹ پکڑ لی۔ بہت گندی جان ہو تم، جان بوجھ کر ستاتی ہو۔ وہ اس کا ڈرپ والا ہاتھ دبا کر بولا تو بسمل کی ہنسی نکل گئی۔ نیکسٹ سین۔ ہارون نے نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بھی نہ تھے۔ ہانیہ نماز سے فارغ ہو کر جلدی جلدی عبایا پہننے لگ گئی۔ ہارون نے ہونٹ کا کونا دانت میں دبا کر مسکراہٹ روکی۔ عبایا پہن کر جوتے پہنے وہ اس کا شانہ ہلانے لگی۔ جلدی کریں، ساری دعائیں آج ہی مانگنی ہیں آپ نے۔ مگر وہ کمال تحمل سے بیٹھا دعا مانگتا رہا۔ ہانیہ پورے کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ پلیز جلدی کریں، ہانیہ نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا، مگر ہارون کی آنکھیں بند تھیں۔ ہانیہ وہیں بیٹھ کر گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی۔ اچانک ہارون کا ڈمپل ابھر کر مدھم ہوا۔ ہانیہ کراہ اٹھی۔ آپ میرے ساتھ ڈرامے کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اٹھیں۔ ہانیہ نے اس کے بازو پکڑ کر اسے اٹھایا۔ ہارون نے مسکراہٹ چھپاتی نظر سے اسے دیکھا۔ دعا تو مانگنے دیا کرو یار، لہجے میں خفگی تھی۔ آپ ڈرائیو کرتے دعا مانگتے جائیں کہ آپ کا زیادہ خرچہ نہ ہو۔ ہانیہ نے جلدی سے خود ہی اس کی ٹوپی اتاری اور برش سے اس کے بال سیٹ کرنے لگی۔ ہارون نے برش پکڑ کر خود ہی اپنا پف سیٹ کیا۔ ہو گئے سیٹ، چلو۔ ہانیہ نے اسے گھسیٹا۔ اوہ یار، میرا کریڈٹ کارڈ، وہ رات کو میں وہاں رکھا تھا۔ ہارون نے سیف کی طرف اشارہ کیا۔ ہانیہ جس تیزی سے گئی ہارون کا کہکہا نکل گیا۔ ہانیہ سمجھ گئی وہ صرف اسے ستا رہا ہے۔ اچھا چلیں، میرے کارڈ سے شاپنگ کر لیں گے۔ ہانیہ نے فرضی کالر چھاڑے، دونوں ہنستے ہوئے باہر کو گئے۔ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگانا۔ شاپنگ مال کے باہر گاڑی پارک کرتے ہارون نے تنبیہ کی،
ہانیہ ہارون سے پہلے نکل کر اندر گئی۔ ہانیہ ہر چیز کے سب رنگ چیک کرتی، پھر ریجیکٹ کر دیتی، پھر جو چیز ڈسپلے میں دیکھی ہوتی وہی لے لیتی۔ بہت صبر سے وہ ایک شاپ سے دوسری شاپ میں ہانیہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ یہ کیسا ہے؟ ہانیہ کے ایک سوٹ دیکھ کر ہارون کی رائے مانگی۔ بہت اچھا ہے، لے لو۔ ہارون نے جلدی سے اپنی رائے دی تاکہ وہ مزید اس سوٹ کے رنگوں پر خوار نہ ہو، مگر ہانیہ نے سوٹ کا رنگ دیکھتے فوراً کہا، میں نے یہی رنگ تو پہنا ہے، اس میں اور رنگ دیکھ لیں۔ ہانیہ کی رائے پر سعادت مندی سے سر ہلانے لگا۔ 2 گھنٹے بعد ہارون کا صبر ختم ہوا تو ہانیہ سے خفا ہونے لگا۔ گھر چلو، جو رہ گیا ہے اس کی لسٹ بنا کر دے دینا، میں خود لے آؤں گا، وہ کوفت سے بولا۔ تو ہانیہ نے نہایت خفگی سے اسے دیکھا۔ آپ نے جانا ہے تو جائیں۔ ہانیہ کی بات پر ہارون کے ماتھے پر بل ڈل گئے۔ مجھے پسند نہیں تمہارا اکیلے گھومنا، اس لیے جو لینا ہے 15 منٹ میں لو، ہارون نے سختی سے کہا تو اگلے 10 منٹ میں وہ واقعی فارغ ہو چکی تھی۔ ہارون نے چہرہ دوسری طرف کر کے مسکراہٹ چھپائی۔ گھر جاتے وہ برہان کے کمرے میں گئی۔ ہارون تھکا ہوا لاؤنج والے صوفے پر ہی گر گیا۔ 2 منٹ بعد برہان باہر آیا اور ہانیہ سارے شاپنگ بیگز میں سے کچھ ٹٹولنے لگی۔ گم تو نہیں ہو آئی؟ گم تو نہیں کر آئی؟ برہان نے مشکوک نظر سے اسے دیکھا۔ نہیں، کیا میرے پاس ہے، مگر ملے گا تب جب تم مزیدار سی ڈرنک خود بنا کر لاؤ گے۔ ہانیہ کی بات پر وہ دانت پیستا اٹھا۔ خود بنانا؟ ہانیہ نے پیچھے سے آواز لگائی۔ کارپٹ پر بیٹھی ہانیہ کو دیکھتے ہارون نے ایک چپت ہانیہ کے سر پر لگائی۔ آئندہ نہیں جا رہا تمہارے ساتھ، جو بھی لینا ہو گھر میں آئے گا، دیکھی جائے گی۔ ہانیہ نے اس کے ڈمپل میں انگلی ڈال کر اسے چھیڑا۔ برہان فریش جوس نکال کر لایا۔ ہانیہ نے اسے جیولری کیس دیا۔ شکریہ کہتے برہان نے وہ لے لیا اور انل سے کارڈ لکھوانے لگا۔ آپ خود کیوں نہیں لکھ رہے؟ انل نے کارڈ اور پین پکڑ کر حیرانگی سے پوچھا۔ میری رائٹنگ اسے پسند نہیں آتی، استانی رہ چکی ہے وہ میری۔ برہان نے منہ لٹکایا تو انل نے لکھ دیا۔ برہان نے وہ تحفہ باہر چھپا دیا۔ وہ ابھی سے مزید ستانا چاہتا تھا۔ باہر آ کر بیٹھا کرو بیٹا، خود بھی تازہ ہوا لگنے دو، بچوں کو بھی بتاؤ وہ دنیا میں آ چکے ہیں۔ مسز عباس نے بسمل کو کہا تو وہ پھر بھی لیٹی رہی۔ مجھ میں بالکل ہمت نہیں مما، ساری رات جاگتی ہوں، پورا دن سوتی ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتا کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ آپ ان نوابزادوں کو لے جائیں، میں ابھی سوؤں گی، بسمل نے کہا، مگر مسز عباس اسے زبردستی باہر لے گئیں۔ باہر بیٹھی وہ بے دلی سے سب کی کارروائیاں دیکھ رہی تھی۔ برہان، ہانیہ اور انل لڈو کھیل رہے تھے۔ پہلے وہ آخری پارٹنر کے لیے ہارون کی منت کرتے رہے، مگر وہ کان لپیٹ کر گھر سے نکل گیا اور اب وہ بسمل کی ناک میں دم کر رہے تھے۔ سب کا دھیان لڈو کی طرف تھا۔ عباس صاحب بھی بیٹھے انجوائے کر رہے تھے۔ ہانیہ اور برہان مسلسل دھاندلی پر لگے تھے۔ انل بیچاری کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، بار بار وہی کیوں ہار رہی تھی۔ علی کا سپیکر آن ہوا تو بسمل کو خوف ہوا اس کی آواز سن کر عزت بھی نہ چلانے لگ جائے۔ بسمل علی کو گود میں اٹھائے چلتے ہوئے اسے ہلانے لگی۔ ہلاتے ہوئے وہ اسے لاؤنج سے چیزیں دکھا رہی تھی، مگر وہ دیکھ ہی کب رہا تھا، وہ تو رونے کا عالمی ریکارڈ بنانا چاہتا تھا۔ ڈیکوریشنز چھیڑتے بسمل کی نظر جیولری کیس کی طرف گئی۔ اوپر لگا چھوٹا سا کارڈ، اس پر سنہری پین سے لکھا بسمل جان، اسے بتا رہا تھا یہ اسی کا ہے۔ بسمل نے ایک نظر لڈو میں غرق برہان کو دیکھا اور کیس اٹھاتی خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ بریسلیٹ اس قدر نفیس اور خوبصورت تھی، بسمل نے پہن لی اور شانے اچکائے۔ وہ دینے میں دیر کر رہا تھا تو وہ پہننے میں کیوں کرتی؟ بریسلیٹ پہن کر بسمل نے وہ کیس واپس وہیں رکھ دیا۔ علی کا سپیکر بند نہ ہوا تو عزت بھی شروع ہو گیا۔ بسمل کی کمر میں درد ہونے لگا۔ ہانیہ نے سب چھوڑ کر فوراً عزت کو پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گئی تاکہ وہ علی کے سپیکر سے ڈسٹرب نہ ہو۔ انل بسمل کے پاس گئی۔ بھابھی آپ کی کمر میں درد ہے تو یہ میں لے جاؤں؟ بسمل نے فوراً آفت کی پوٹری اسے تھمائی اور اندر چلی گئی۔ عزت تو شریف بچہ تھا، اپنی بڑی مما کے ساتھ لگتے ہی سو گیا۔ اسے دیکھتے پیار کرتے ہانیہ کی بھی آنکھ لگ گئی، مگر دوسری طرف بیچاری انل تھی جس کے ہاتھ شیطان کی کھالا علی تھا۔ ہر 10 منٹ بعد علی کو کوئی دکھ یاد آتا
اور وہ رونے لگ جاتا۔ تیسری طرف بسمل تھی جو بریسلٹ پہن کر مزے سے سو رہی تھی۔ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے برہان جیولری کیس لینے گیا تاکہ اپنے کمرے میں چھپا دے، مگر اسے جیولری کیس پکڑتے لگا وہ بہت ہلکا ہے۔ برہان نے کھولا تو دنگ رہ گیا کیونکہ وہ خالی تھا۔ آدھی رات کو اس نے ہانیہ کا نمبر ملایا۔ فون بجتا ہی رہا تھا مگر عزت کو اپنے ساتھ لگائے گہری نیند میں وہ سوئی تھی۔ مسلسل بجتی بیل سے ہارون کی آنکھ کھلی۔ برہان کا نمبر دیکھتے اس نے فون اٹھایا۔ کیا بات ہے یار، اگر تمہیں عزت کی فکر ہے تو تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں، صاحبزادے پورے بیڈ پر اور میری بیوی پر قبضہ گروپ بنے سو رہے ہیں۔ یہاں تو یہ عالم ہے، سائیڈ پلٹوں تو گر جاؤں گا۔ ہارون نے گھڑی پر 2 بجے کا وقت دیکھ کر دانت کچکچاتے کہا، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے معلوم ہے وہ سو رہا ہوگا، مگر یہاں دوسری ٹینشن ہے بھائی۔ ابھی فوراً آپ ہی کو اٹھا کر نیچے بھیجیں ورنہ صبح تک سوچ سوچ کر میرا سر گنجا ہو جائے گا۔ برہان نے پریشانی سے کہا، ہوا کیا ہے؟ کیا علی تنگ کر رہا ہے یا بسمل سے لڑائی ہو گئی؟ ہارون نے ایک نظر سکون سے سوئی ہانیہ اور اس کے سینے سے لگے عزت کو دیکھا اور ان کی نیند نہ خراب ہو جائے اس لیے فون پکڑے باہر نکل گیا۔ سیڑھیوں کے آخر میں ہونک سا برہان کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہارون فون آف کرتا نیچے گیا۔ بھائی یہ دیکھیں، یہ کہاں گیا؟ برہان نے جیولری کیس کھول کر دکھایا۔ ہارون نے اسے گھورا اور جیولری کیس پکڑ لیا۔ اس بارے میں صبح بات کریں گے، سو جاؤ اور ہمیں بھی سونے دو، خبردار جو تم نے اس کی نیند خراب کرنے کا سوچا بھی تو۔ ہارون نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ مگر بھائی میں نے تو اسے منہ دکھائی کا تحفہ بھی نہیں دیا، وہ کیا سوچے گی؟ برہان منمنایا تو ہارون نے اس کا چلتا منہ پکڑ کر بند کیا۔ انل اجڑے بالوں کے ساتھ باہر آئی اور رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر دونوں چونکے۔ اب تمہیں کیا ہوا؟ ہارون نے حیرت سے پوچھا۔ انل ہچکیوں سے رونے لگی اور فیڈر بنانے لگی۔ کچھ بتانا پسند کریں گی بہنا، اس وقت ندی بہانے کا کیا مقصد ہے؟ برہان نے دودھ کے ڈبے سے 1 چمچ دودھ کا پاؤڈر بھر کر اپنے منہ میں ڈالا۔ علی نہ سو رہا ہے نہ سونے دے رہا ہے، بس روتا ہی جاتا ہے یا دودھ پیتا رہتا ہے، انل نے ہچکیوں سے بتایا۔ برہان نے اسے ہمدردی سے دیکھا کیونکہ علی بسمل کے ساتھ بھی یہی کرتا تھا۔ اچھا اسے تم ہمیں پکڑا دو، ہم سنبھال لیں گے۔ ہارون کی بے وقت ہمدردی پر برہان نے لاکھ اسے اشارے کیے، پاؤں مارا، مگر ہارون کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ انل بخوشی علی ان دونوں کو پکڑا گئی اور پھر پوری رات وہ پریڈ کرتے لوریاں گا رہے تھے۔ کس پر گیا ہوگا یہ؟ صبح 4 بجے ہارون نے علی کو غور سے دیکھ کر پوچھا، جو پورا گلا پھاڑ کر بلا وجہ رو رہا تھا۔ مجھے کیا پتا بھائی، میں تو پہلی بار ایسا روندو بچہ دیکھا ہے۔ برہان نے تھک کر سر ہارون کے کندھے پر رکھا۔ بہت ہی مشکل سے دونوں نے باری باری نماز ادا کی اور پھر 6 بجے علی تھک کر سو گیا۔ ہارون اور برہان کی بھی وہیں آنکھ لگ گئی۔ صبح صبح نکھری دھلی فریش سی بسمل اٹھ کر باہر گئی اور اس کی ہنسی نکل گئی۔ 1 سیٹر پر گرا برہان منہ کھول کر سو رہا تھا، گردن ایک طرف لڑک چکی تھی۔ کارپیٹ پر کشنز کے اوپر علی تھا، جس کے آس پاس سارے گھر کے کشن تھے، اور اس کے ساتھ اوندھا گرا ہارون۔ تینوں کا یہ عالم تھا، ساری رات ریسلنگ کرتے رہے ہیں۔ بسمل نے سب گھر والوں کو یہ منظر دکھایا، سب نے بمشکل کہے دبائے اور ناشتہ باہر لان میں کیا تاکہ ان کی نیند نہ ڈسٹرب ہو۔ نیکسٹ سین، اچھی طرح مساج کرو۔ مسز عباس نے بسمل کو گھورا۔ بسمل نے منمنا کر اچھی طرح ہاتھ پر تیل لگایا۔ مجھے کیوں نہیں کرنے دے رہی بسمل؟ دیکھو ہڈیاں نکل چکی ہیں تمہاری، نہ کوئی چہرے پر رنگ ہے نہ روپ۔ وہ سختی سے پوچھ رہی تھی۔ بسمل منمنائی، کر تو رہی ہوں مما۔ کیا خاک کر رہی ہو؟ پہلے یہ جیولری اتارو ساری۔ مسز عباس نے خود ہی اس کے ہاتھ سے بریسلیٹ اور انگلیوں سے انگوٹھیاں اتار دیں۔ بسمل منہ بسور کر آئل مساج کرتی رہی۔ مما اس سے بھی ذرا ہاتھ لگائیں، بہت کمزور ہے۔ ہانیہ نے عزت کو انہیں دیا تو وہ مسکرا کر اس سے لگ گئی۔ یہ سب اٹھا کر میرے کمرے میں چھوڑ آنا۔ بسمل نے پٹر پٹر دیکھتی انل کو مخاطب کیا۔ ابھی میں یہ دیکھ رہی ہوں، انل نے ٹکا سا جواب دیا۔ اچھا دیکھ لو، تب تک یہ ساری جیولری گم ہو جائے گی، بسمل نے منہ بنا کر کہا۔
ایسا کرو انل، یہ سب تم پہن لو، جب دیکھ لو تب اتار کر رکھ آنا۔ ہانیہ نے مشورہ دیا، جس پر انل نے بے دہانی پر عمل کیا۔ آج سنڈے ہونے کی وجہ سے سب گھر تھے اور اچھی خاصی رونق لگی تھی۔ برہان نیند پوری کرتے آیا۔ آپی پانی پلا دیں؟ سیڑھیوں میں بیٹھتے برہان نے کہا۔ ہانیہ جو ہی کچن میں گئی، برہان اس کے پیچھے گیا۔ آپی بری خبر ہے۔ اچانک برہان کی آواز پر وہ اچھل گئی اور گلاس نیچے گرا۔ کیا ملا رہی تھی اندر؟ برہان نے جھوٹی مشکوک نظر سے اسے گھورا۔ زہر، ہانیہ نے خفگی سے کہا۔ بری خبر بتاؤ۔ ہانیہ نے گلاس کے کانچ اکٹھے کرتے پوچھا۔ بریسلٹ گم ہو گئی۔ ہیں؟ کیسے؟ ہانیہ پھر سے اچھلی۔ پتہ نہیں آپی، وہیں باہر رکھی تھی، شاید کسی ملازم نے نکال لی۔ وہ افسردہ ہوا، مگر ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ جو بھی انہیں ملے وہ لا کر مما یا مجھے پکڑا دیتی ہیں۔ ہانیہ نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے مجھے بالکل ویسا ہی بریسلٹ چاہیے۔ وہ آپ آج ہی ارینج کریں گی۔ برہان نے آرڈر دیا تو ہانیہ نے گھورا۔ کہاں سے لاؤں ویسا؟ وہ ایک ہی وہاں تھا۔ میں نے اس ڈیزائن کی فیکٹری نہیں کھولی۔ ہانیہ برا مان گئی۔ پلیز آپی جان۔ برہان نے ہاتھ جوڑے۔ ہانیہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ تمہارے منہ سے یہ جان لفظ بسمل یا ہارون نے سن لیا نا، تمہارے ساتھ میری بھی عزت ہو جانی ہے۔ جاؤ اب کچھ کرتی ہوں، صبح ہی صبح دماغ چاٹ گیا۔ ہانیہ نے ناگواری سے کہا۔ برہان شکریہ بول کر پرسکون ہوتا باہر نکل گیا۔ کہاں سے لاؤں وہ ڈیزائن؟ ہانیہ نے دوسرا گلاس سلیب پر پٹکا تو وہ بھی ٹوٹ گیا۔ آج کا دن ہی خراب لگ رہا ہے، صدقہ دینا پڑے گا سب گلاسوں کا۔ ہانیہ نے پھر سے کانچ اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ انل نے بسمل کی ساری جیولری اس کے کمرے میں رکھ دی، جو ڈسٹنگ کرتے کام والی صبا نے پہلے زمین بوس کی، پھر جھاڑو لگا کر کچرے کی زینت بنا دی۔ اب بسمل یہاں سے وہاں کمرے میں بلائی گھوم رہی تھی، کبھی یہ دراز کھولتی تو کبھی وہ۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کیا کھو گیا ہے تمہارا چڑیل؟ برہان نے اس کے کرلی بالوں کو مزید خراب کیا۔ علی کھلکھلایا۔ برہان اسے لیے بسمل کو تنگ کرنے لگا۔ تم دونوں باپ بیٹا 2 منٹ سکون سے جینے دو گے؟ انل نے یہاں میرے سامنے جیولری رکھی تھی، مل نہیں رہی۔ بسمل نے پریشانی سے کہا۔ کیا تمہاری بھی کھو گئی؟ برہان نے حیرانگی سے پوچھا۔ میری بھی سے کیا مطلب ہے؟ بسمل بھی حیران ہوئی۔ برہان گڑبڑا گیا۔ وہ ہانی آپی کی بھی کچھ چیز گم گئی تھی۔ برہان بات گول کرتے کمرے سے نکل گیا۔ بسمل پہلے سے زیادہ پریشانی میں جیولری ڈھونڈنے لگی۔ صبا بہت زور و شور سے جھاڑو لگا رہی تھی جب ہانیہ کو اس میں اٹکی بریسلٹ کی چمک نظر آئی۔ ہانیہ نے فوراً اسے لپک کر پکڑا اور پہچانتے ہی پہلے صبا کی کلاس لی۔ قسم لے لیں بی بی صاحبہ، جو میں نے دیکھی ہو، میں تو جھاڑ پوچھ کر رہی ہوں، گھر کی کسی اور سے گری ہوگی۔ صبا منمنائی تو ہانیہ نے اسے گھور کر چھوڑ دیا، پھر اسے اچھی طرح صاف کرتے واپس اسی ڈبی میں لگا دیا اور اس بار گفٹ ریپ بھی چڑھا دیا تاکہ پھر سے گم نہ ہو جائے۔ صرف رنگز ہی ملی ہیں، یہاں پیچھے گری تھی، ان کے ساتھ ایک بریسلٹ بھی تھی۔ بسمل نے برہان کو بتایا تو اس نے تسلی دی، مل جائے گی، یہی گری ہوگی، پریشان تو مت ہو۔ تم یہ لو۔ برہان نے اسے گفٹ پیک دیا تو بسمل کھل اٹھی۔ یہ منہ دکھائی کا تحفہ لائے ہو؟ بسمل کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ نہیں یار، وہ بعد میں ساتھ جا کر لیں گے، ابھی یہ تم نے جو ایک پیارا سا اور ایک شیطان سا گفٹ دیا ہے اس کے لیے ہے۔ بسمل نے خوشی خوشی گفٹ ریپ کھولا اور جیسے ہی اس کی نظر گفٹ ریپ پر گئی وہ دھک سے رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی برہان اس قدر جھوٹا اور کنجوس ہو سکتا ہے۔ پسند آیا؟ برہان نے اس کا چہرہ تھام کر محبت سے پوچھا۔ بسمل نے ایک دھکا اسے لگایا اور خالی ڈبی اس پر پھینکی۔ ہاں آیا پسند، کیونکہ یہ میرا ہی ہے، بسمل نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں تو تمہارا ہی ہے جان، تمہارے لیے ہی لایا ہوں، مگر یہ تمہاری آنکھوں میں خون کیوں اتر آیا ہے؟ برہان نے گھبرا کر پوچھا۔ چور؟ میرا ہی بریسلٹ چوری کر کے مجھے دے رہے ہو؟ نکلو اس کمرے سے، تم میرے ساتھ رہنے کے لائق ہی نہیں ہو۔ بسمل نے تابڑ توڑ اسے مارتے کمرے سے بے دخل کیا۔ وہ دور جا گرا۔ باہر لاؤنج میں عزت کو لیے ہانیہ اور انل بیٹھی تھیں۔ برہان کی عزت ہوتی دیکھ سرپٹ غائب ہو گئیں۔ برہان تو سر پکڑ کر بیٹھا رہ گیا۔ صبح یہ مسئلہ ہارون کی کورٹ میں درج ہوا۔ بسمل کے تو آنسو ہی نہیں سوکھ رہے تھے۔
میں اس آدمی کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہوں گی۔ 1 سال ہونے کو آیا ہے میری شادی کو، ابھی تک منہ دکھائی کا تحفہ نہیں دیا، کبھی 10 روپے کا ایک چھلا تک نہیں دیا، کبھی رنگ کا کہہ کے چھپکلی دے دیتا ہے، کبھی کاکروچ سے آئی لو یو لکھ دیتا ہے، کبھی میری ہی جیولری چوری کر کے مجھے دے دیتا ہے۔ ایک دن بھی جو اس آدمی نے مجھے سکھ دیا ہو، بس مجھے میرے ابا کے گھر چھوڑ آئیں۔ بسمل نے ناک دوپٹے سے پوچھی۔ سب کا دل خراب ہوا۔ برہان نے اپنی صفائی دینے کو منہ کھولا۔ ہارون نے روک دیا۔ معافی مانگو، ہارون نے حکم دیا۔ لیکن بھائی میری بات تو، برہان منمنایا۔ کچھ نہیں سننا مجھے، معافی مانگو اور آج ہی اسے شاپنگ پر لے کر جاؤ، ہارون نے سختی سے کہا۔ نہیں بس بہت لے لیا اس سے، اب میں اپنے ابا کے گھر جاؤں گی۔ 4 دن اکیلے اپنے بچے سنبھالے گا تو عقل آئے گی، تب میری اہمیت ہوگی۔ بسمل کے سفید جھوٹ پر ہانیہ کے ساتھ سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ مشکل سے فیڈ کرواتے وہ بچے پکڑتی تھی، گھر میں تو کسی کی باری نہیں آتی تھی۔ علی تو کسی ایک ہاتھ میں 5 منٹ سے زیادہ ٹکتا ہی نہیں تھا۔ گاڑی نکالو، مجھے چھوڑ کر آؤ، بسمل نے حکم دیا۔ میں کیوں جاؤں، خود چلی جاؤ اپنے ابا کے گھر۔ اپنے ابا کے گھر گاڑی میں سفر کرتی تھی، جاؤ اسی رکشہ یا بس میں، برہان نے خفگی سے کہا اور تن فن کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دیکھا آپ نے، شروع دن سے اس کا میرے ساتھ یہی رویہ ہے۔ میں ہی اندر صبر کے گھونٹ پی رہی تھی، اب مجھے یہ میرے ابا کی غربت کے تانے بھی دے گا، بسمل نے گلا پھاڑ کر کہا۔ دکھاؤ کون سا بریسلٹ تمہارا چوری ہوا تھا، ہانیہ نے ہمدردی سے کہا۔ بسمل نے بریسلٹ دکھایا تو ہانیہ حیران ہوئی۔ لیکن یہ تو، اچھا کہاں سے لیا تھا تم نے اور کب؟ ہانیہ نے پھر سے بریسلٹ کے ڈیزائن کو غور سے دیکھا۔ یہ تو میں نے وہاں سے لیا تھا، میرا نام لکھا تھا اس پر۔ بسمل نے ساری کہانی بتائی تو ہانیہ گھورتی ہی چلی گئی۔ بے وقوف ہو، وہاں کوئی جن تو نہیں رکھ کر گیا تھا؟ یہ برہان نے مجھ سے ہی منگوایا تھا اور یہاں تمہیں صرف ستانے کے لیے چھپایا تھا۔ اگر تمہیں مل ہی گیا تھا تو اتنا واویلا کیوں مچایا؟ دیکھو کیسے خفا ہو کر گیا ہے بیچارہ میرا چھوٹا بھائی۔ ہانیہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ بسمل نے دانتوں میں زبان پھنسائی۔ ہاں یہ تو مجھے بھول ہی گیا تھا، یہ اسی نے چھپایا ہے، میں بھی نہ، چلو مٹی ڈالو۔ بسمل نے مگرمچھ کے آنسو صاف کیے اور ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سب حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ اپنے ابا کے گھر نہیں جانا؟ ہارون نے شرارت کی۔ یہ بھی تو میرے ابا کا گھر ہے، کیوں پاپا؟ بسمل نے عباس صاحب کو مخاطب کیا۔ بالکل، وہ متفق ہوئے۔ چلو پھر جس نے انہیں تمہارے ابا بنایا ہے اسے لے کر آؤ۔ ہارون نے بسمل کی پلیٹ پکڑ کر دوسری طرف رکھی۔ تھوڑا سا کھا لیتی ہوں پھر، بسمل منمنائی۔ جلدی کرو ورنہ گاڑی باہر ہی کھڑی ہے، میں تمہیں رکشے کی آفر نہیں کروں گا، ساتھ میں ڈرائیور بھی دوں گا۔ ہارون کی دھاڑ پر بسمل ناک بچاتی فوراً کمرے کی طرف بھاگی۔ عجیب لڑکی ہے، برہان نے خود ہی آفت گلے لگا لی ہے۔ ہارون نے سر جھٹکا۔ ہانیہ نے دانت پیسے۔ آپ میری دوست کو آفت کہہ رہے ہیں؟ نہیں، خود کو۔ ہارون ٹشو سے ہاتھ صاف کرتا کھڑا ہوا۔ برہان کا موڈ ٹھیک ہو تو جلدی آ جانا، دونوں آفس جا رہا ہوں۔ ہارون نے اطلاع دی، ساتھ ہی حکم بھی جاری کیا۔ نیکسٹ سین۔ اگر تم نے آنا ہی تھا تو کم سے کم فون کر کے آتی، میں ایئرپورٹ ہی آ جاتا، تم تو اچانک ہی وارد ہوئی۔ شزا کو پیار کرتے ہارون شہریار سے ملا اور ان کی بیٹی اٹھاتے شکوہ کرنے لگا۔ اگر بتا کر آتی، چھاپا مارنے کے بعد آپ کے چہرے پر اچانک جو مسکراہٹ آئی تھی وہ کیسے دیکھتی؟ پتہ ہے سب سے پہلے میری طرف آپ بڑھے تھے۔ شزا پہلے سے زیادہ بولنے لگی تھی۔ شہریار نے پیچھے سے ہاتھ سے پک پک کا اشارہ کیا تو سب کی ہنسی نکل گئی۔ میرے گھر والوں کو بھی اپنی سائڈ کر دیا، اف یا توبہ ہے، شزا نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ اب اندر آ جاؤں یا یہیں؟ کلاس شروع ہوگی میری۔ شہریار کو شاید گرمی لگ رہی تھی، وہ جھنجھلا گیا۔ سبھی اس کے اچانک بدلتے رویے پر حیران ہوتے اسے اندر لے آئے۔ شہریار کا رویہ تو تم سے ٹھیک ہے۔ کچن میں انتظامات دیکھتی مسز عباس نے اچانک شزا کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ ہانیہ ٹھٹک گئی۔ نگیٹس فرائی کرتے اس نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا۔ شزا اسی کو دیکھ رہی تھی۔ نظر ملنے پر شزا مسکرائی۔ آپ پریشان نہ ہو مما، سب ٹھیک ہے۔ شزا نے انہیں تسلی دی اور نظر ملائے بنا باہر نکل گئی۔ مسز عباس کے ساتھ ہانیہ بھی چونک گئی۔
کیونکہ وہ دودھ کی بوتل وہیں چھوڑ گئی تھی۔ ماشاءاللہ سے تم دونوں کا عمرے کا پروگرام ہے، شہریار نے بتایا۔ ہارون نے شیزا سے تصدیق کی۔ وہ سر ہلانے لگی۔ پھر پہلے عمرہ کر لیتے اور یہاں تسلی سے رہتے۔ یوں مزہ تو ہرگز نہ آیا۔ 1 ہفتے بعد چلے جاؤ گے، پہلی بار تو آئی ہو۔ ہارون کی آنکھیں الجھن لیے تھیں۔ وہ کبھی شہریار تو کبھی شیزا سے مخاطب ہوتا۔ میں نے تو یہی کہا تھا مگر یہ مانی ہی نہیں۔ شیزا کا کہنا تھا وہ پہلے سب سے مل کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا چاہتی ہے۔ شہریار کی بات پر برہان، ہارون اور عباس صاحب نے اسے دنگ نظروں سے دیکھا۔ خواتین سب کھانے پکانے میں لگی تھیں۔ شیزا نے کشن شہریار کی طرف اچھالا۔ یہ گمراہ کر رہے ہیں آپ کو۔ انہوں نے کہا تھا پہلے سسرال جاؤں گا، اس طرح کم رہنا پڑے گا۔ بہت غلط بات ہے بھائی، یہ کیسی بات کہی؟ عباس صاحب نے کہا تو یکدم شہریار کے تاثرات تن گئے۔ اسے دیکھ کر سب ایک بار پھر چونک اٹھے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ دیسی کھانا دیکھ کر شہریار کا موڈ بہتر ہوا اور وہ خوش خوش سونے چلا گیا۔ ہارون شیزا کی بیٹی کو اٹھائے اپنے کمرے میں لے گیا۔ سب لوگ تقریباً سو چکے تھے۔ مسز عباس نے شیزا کو اپنے پاس باہر روک لیا۔ شہریار کیسا انسان ہے؟ اس کا رویہ تم سے اچھا نہیں لگتا؟ کیا اس نے تمہیں کوئی سزا دی؟ مسز عباس نے اس کا چہرہ تھام کر پوچھا۔ ماں کی ہمدردی ملتے ہی شیزا کی آنکھیں بھر آ گئیں اور سسکتے ہوئے چہرہ ان کے سینے میں چھپا گئی۔ شیزا کچھ بولو، اگر تم زیادہ مشکل میں ہو تو میں ہارون اور تمہارے پاپا سے بات کروں، وہ 1 منٹ تمہیں وہاں رونے نہیں دیں گے۔ مسز عباس نے تڑپ کر کہا۔ شیزا نے فوراً سر اٹھایا اور ان کے لبوں پر ہاتھ رکھے۔ میں نے یہ قربانی ہارون بھائی کے لیے دی ہے مما، ان میں تو میری جان بستی ہے۔ پلیز کسی سے کچھ مت کہیں، میرا گھر خراب ہوگا۔ اور رہی شہریار کی بات تو وہ ایسے ہی ہیں، محبت برسانے پہ آئیں تو دنیا کے سب سے خوبصورت انسان لگتے ہیں، مگر یکدم خفا ہونے پر آئیں تو پل میں تولا پل میں ماشا کر دیتے ہیں۔ ہنی بھائی سے ہوئی معمولی سی غلطی کی سزا مجھے ملنے لگتی ہے، مگر باخدا مما شہریار دل کے برے نہیں ہیں، وہ صرف خفا ہوتے، کبھی کچھ کہا نہیں، کوئی تانا نہیں دیا۔ کبھی کبھی پھپھو یا مریم کوئی زیادتی کر جائیں تو وہ ان کے سامنے تو کچھ نہیں کہتے، مگر وہ ان کی طرف سے بعد میں خود معذرت بھی کر لیتے ہیں۔ مما وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ان کو میری تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے، ورنہ وہ دھیان بھی نہ دیتے۔ بس کبھی کبھی آپ کی بہت یاد آتی ہے، پاپا بہت یاد آتے ہیں، انس، برہان، حارث بھائی اور ہنی بھائی۔ ہنی آپی کی محبت، بسمل بھابھی کی شرارتیں اور انل کی معصومیت، وہاں کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ سارا دن کام کرو، رات کو شہری آئیں تو کوئی بات کرو، اس پر بھی اگر ان کا موڈ آف ہو تو خاموشی سے سو جاؤ اور اگلے کا انتظار کرو۔ مہینے کے آخری سنڈے میں شہری فارغ ہوتے ہیں، اس دن شہری گھر ہوتے ہیں، تب کہیں لے جاتے ہیں، ورنہ پاکستان کی طرح ہر سنڈے وہاں چھٹی نہیں ملتی۔ کہیں جانے کے لیے مہینے کے آخری سنڈے کا ویٹ کرو۔ شیزا آہستہ آہستہ دل ہلکا کر رہی تھی۔ مسز عباس اس کی کمر سہلاتی رہیں۔ ایک وقت آئے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا میری جان، کسی کے لیے دی گئی قربانی کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ مسز عباس نے اسے تسلی دی۔ شیزا نے آنسو صاف کرتے اسبات میں سر ہلایا۔ اب چلتی ہوں مما، شہری کی آنکھ کھلی تو خفا ہوں گی، وہ بلا جواز رات کو نہ جاگتے ہیں، نہ کسی کا جاگنا پسند کرتے ہیں۔ شیزا کھڑی ہوئی اور چلتی گئی۔ مسز عباس نماز تہجد ادا کرنے چلی گئی۔ بیٹیوں کو دعاؤں کی ضرورت ہو تو ماؤں کو بھلا کب نیند آتی ہے۔ 1 ہفتہ رہ کر سب کی آنکھیں پھر سے نم کرتی شیزا چلی گئی۔ نیکسٹ سین۔ میں نے آپ سے کہا نا مسز ہارون، آپ ماں نہیں بن سکتی، پھر بھی آپ ہر مہینے بعد رپورٹس کروانے چلی آتی ہیں۔ ہمیں اور بھی کام ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ہم اتنے فارغ ہیں؟ سب کچھ کلیئر بتانے کے باوجود آپ کو دوائیں دیتے رہے۔ ہم ہارون صاحب کے کہنے پر آپ کو اتنے سال سے وائٹامنس کی میڈیسنز دے رہے ہیں، مگر اب یہ بھی نقصان بنتی جا رہی ہیں، اب یہ الٹا اثر کرنے لگی ہیں۔ آئی ایم سوری، مگر اب آپ کی جان پر بات بن رہی ہے، اس لیے میں سچ بتا رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں یہ سچ کڑوا ہے، مگر آپ کی جان زیادہ بڑھ کر ہے۔ آپ کے ہسبینڈ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس طرح بچے کے لیے انہیں روز روز پریشان کرنے سے بہتر ہے آپ ان کو وقت دیں۔
بہت کم ایسے شوہر ہوتے ہیں جو اولاد نہ ہونے کا طعنہ بیوی کو نہیں دیتے، مگر ان کی کمزوری پر پردہ تو کوئی نہیں ڈالتا۔ ڈاکٹر جانے کیا کیا بول رہی تھیں۔ ہانیہ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ اٹھی اور ہاسپٹل کی حدود سے نکل گئی۔ جانے کون کون سی ہارون کی تسلیاں اور کون کون سی جھوٹی باتیں یاد نہ آئیں۔ مجھے بیوقوف بنا کر ہر روز وائٹامن کی دوا دیتے رہے۔ ہانیہ نے کرب سے لب کاٹے۔ کیسا کڑوا سچ منہ پر آج تماچے کی طرح پڑا تھا۔ اگر چکر آنے پر وہ اپنے ٹیسٹ نہ کرواتی تو نہ ہی ڈاکٹر اسے بتاتی کہ اب دوا نقصان دے رہی ہے۔ اگر وہ ہارون کو ساتھ لاتی تو کبھی پتہ نہ چلتا۔ کہاں چلنا ہے میڈم، گھر یا آفس؟ ڈرائیور نے اسے خاموش بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ گارڈز نے بھی آئینے سے اسے دیکھا۔ کہیں بھی لے چلو جہاں صرف سکون ہو۔ ہانیہ نے آنکھیں موند کر سر سیٹ پر گرا لیا۔ ڈرائیور جانے اسے کہاں لے گیا۔ ایک جگہ گھبرا کر ہانیہ نے چلتی گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ ڈرائیور نے فوراً بریک دبائی۔ کیا کر رہی ہیں میڈم آپ؟ گارڈ نے پیچھے مڑ کر حیرانگی سے دیکھا۔ نہیں، روک دو، یہیں پر روکو، مجھے سانس نہیں آ رہی، اندر گھٹن ہے۔ کہتے ہوئے ہانیہ تیزی سے گاڑی سے اتری اور سڑک پر چلنے لگی۔ کوئی سبزی منڈی تھی یا مارکیٹ، مگر بھانت بھانت کی بولیاں اور لوگ تھے۔ وہ جانے کہاں سے چلتی، کبھی کسی گلی میں چلی جاتی تو کبھی کسی سڑک پر مڑ جاتی۔ ڈرائیور اور گارڈ مسلسل اس کے پیچھے تھے۔ کبھی وہ بیچ میں اسے پکار لیتے۔ ڈرائیور کب سے ہارون کو فون ملا رہا تھا، مگر ہر بار ایک ہی پیغام سیکرٹری دیتا، سر میٹنگ میں ہے۔ مجبوراً وہ خاموشی سے ہانیہ کے پیچھے جاتے رہے۔ وہ جب بھی اسے پکارتے وہ انہیں دیکھ کر پہلے سے زیادہ تیزی سے چلنے لگتی۔ ایک ریسٹورنٹ کے باہر کھڑی ہو کر ہانیہ نے رک کر دیکھا اور کچھ ذہن پر زور ڈالتے اندر گئی۔ حسن مراد ہیں؟ ہانیہ نے کسی ویٹر سے پوچھا تو ویٹر نے دوسرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ بے تابی سے ان کی طرف لپکی۔ ابھی وہ قریب ہی پہنچی تھی۔ وہ کسی کو چیز سرو کر رہے تھے۔ بھائی جان! ہانیہ کی پکار پر ان کا دھیان بٹا۔ میز پر رکھتی ڈرنک سامنے کسٹمر پر گر گئی۔ کسٹمر لڑکی نے کھڑے ہو کر ایک تھپڑ حسن مراد کے چہرے پر لگایا۔ اسی وقت ہانیہ کا ہاتھ اٹھا اور اس لڑکی کے گال پر گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کو چھونے کی؟ ہانیہ ساری فرسٹریشن لڑکی پر اتارنے لگی۔ اس کے بھائی نے بمشکل اسے قابو کیا۔ میری گڑیا کیا کر رہی ہو؟ میری نوکری چلی جائے گی۔ ہانیہ اسے مارنے سے رکی اور ان کی طرف دیکھا۔ مینیجر نے آ کر جو چیخنا شروع کیا، نقصان اور لڑکی سے معافی کا مطالبہ کیا۔ ہانیہ نے اپنے ہاتھ میں پہنی ایک انگوٹھی وہاں پھینکی اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑے باہر آئی۔ ہانیہ کی حالت صحیح نہیں تھی۔ اس کے بھائی اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ بھابھی کے ہاتھ میں بچی کو دیکھ کر ہانیہ چونک اٹھی۔ اس کے بھائی کی تو کوئی اولاد ہی نہ تھی، پھر اب کیسے ہو گئی تھی؟ اب بتاؤ کیا ہوا؟ کیا ہارون سے جھگڑا ہوا؟ پانی پلانے کے بعد اس کے بھائی نے پوچھا تو ہانیہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے سب بتا دیا۔ میں ان کے قابل نہیں، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہانیہ سسکی۔ اس کے بھائی کے پاس تسلی کے کوئی الفاظ نہ تھے۔ پہلی بار بہن گھر آئی تھی، خالی دامن کیسے لٹا دیتے؟ کس طرح کہہ دیتے چلی جاؤ؟ ایسا شوہر، ایسی محبت بار بار نہیں ملتی۔ گھنٹی کے بجنے پر اس کے بھائی باہر گئے۔ ہانیہ کی بھابھی آئیں، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جب کوئی کسی کو کسی چیز سے ترسا دے تب اسے اوپر والا اسی چیز سے سزا دیتا ہے۔ تم یہ مت سمجھنا ہانیہ یہ کوئی حادثہ تھا یا قسمت، یہ میری خاموش آہیں تھیں، بد دعائیں تھیں جو تمہیں لگی ہیں۔ 10 سال تمہارے بھائی نے مجھے اولاد کی نعمت سے ترسایا ہے، صرف اس لیے تاکہ تمہاری پرورش میں مجھ سے کہیں کمی نہ رہے۔ یہ تمہیں سزا ہے ہانیہ، تم اولاد کو ترس جاؤ۔ یہ دیکھو، اللہ نے مجھے میری بیٹی دے دی، میں تمہیں کبھی بیٹی نہیں مانا، نہ ہی مجھے دوسرے کے بچوں کو پالنا پسند ہے۔ یہ سب مجھ سے زبردستی کروایا گیا، اور زبردستی کا سودا ہمیشہ گھاٹے کا سودا ہوتا ہے۔ ایک اور حقیقت بتانی تھی تمہیں، تمہارے بھائی تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ ہر مہینے تمہارے لیے الگ سے خرچ دیتے تھے، مگر وہ میری اولاد کا حق تھا۔ میں نے وہ سب جمع کر لیا، اب اپنی اولاد کو دوں گی، اس لیے تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ تم پھر سے یہاں نہیں رہ سکتی۔ جس طرح تم نے آنکھیں ماتھے پر رکھ کر ہمیں اپنے دفتر سے نکالا تھا، بالکل اسی طرح نکل جاؤ، ورنہ دھکے دے کر نکالوں گی۔ اب تمہارا بھائی بھی نہیں روک پائے گا،
کیونکہ اس کے پیروں میں اولاد کی زنجیر بن چکی ہے۔ بھابھی جانے مزید کیا کہتی، ہانیہ کے حواس جواب دے گئے اور وہ ایک طرف لڑک گئی۔ آپ کو ان کی بہت کیئر کرنی ہوگی، ان کی مینٹلی کنڈیشن بہت سے زیادہ ویک ہو چکی ہے، معمولی سا دھچکا ان کی جان لے سکتا ہے، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گئیں۔ ہارون ہاتھ باندھے ہاسپٹل روم کے باہر ہی کھڑا تھا۔ سبھی اندر گئے۔ ہارون نے اندر جاتی ہانیہ کی بھابھی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کرنٹ کھا کر رکی، اپنا ہاتھ کھینچا۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا جو میرا ہاتھ پکڑ لیا؟ وہ دبا سا چلائیں کہ غیر اخلاقی حرکت تھی۔ ہارون نے اپنے گالوں کو اندر کھینچا اور کالر درست کیا۔ ابھی تو صرف ہاتھ پکڑا ہے، ضرورت پڑی تو گریبان بھی پکڑ سکتا ہوں، اور یہ کرتے وقت مجھ سے کسی قسم کے اخلاق کی توقع مت کیجیے گا، ہارون نے سختی سے کہا۔ جو کہنا چاہتے ہو صاف صاف کہو، پہیلیاں مت بجھواؤ، بھابھی نے تڑک کر کہا۔ آپ دیکھ رہی ہیں، نیم بے ہوشی میں وہ 2 گھنٹے صرف آپ کا نام لیتی رہی ہے، اور جس وقت وہ بے ہوش ہوئی آپ تھیں اس کے پاس، اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے آپ کے اور پرنسس کے تعلق ایسے کبھی خوشگوار نہیں رہے کہ وہ آپ کو یاد کرتی رہے، ہارون نے کڑے تیوروں کے ساتھ کہا اور انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ اگر مجھے پتا چلا کہ آپ نے کوئی گڑبڑ کی ہے تو ٹرسٹ می، میرے جلال سے آپ کو وہ بھی نہیں بچا سکے گی۔ ہارون نے وارننگ دی اور اسے باہر کی طرف دھکیل کر تن فن کرتا اندر چلا گیا۔ بھابھی وہیں کھڑی ساکت رہ گئیں۔ ہانیہ تو ہوش میں آتے ہی سچ بتا دے گی، اب میں کیا کروں؟ بھابھی نے اپنا سر پکڑ لیا۔ کیا چاہتی ہو؟ ہر وقت تمہارا ہاتھ پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا کر رکھوں؟ چھوٹی بچی ہو، اتنا دھیان نہیں کہ شوہر میٹنگ میں ہے؟ طبیعت خراب ہے تو اسے بتا کر چلی جاؤں، کم سے کم میرا انتظار ہی کیا ہوتا ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے۔ نہیں تو کیا اپنے بھائی کے گھر جانے سے میں تمہیں روک لیتا؟ میں کیوں روکتا پرنسس، میں تو خود یہی چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو۔ بولتے ہوئے یکدم وہ دھیما پڑ گیا۔ کیوں مجھے ستاتی ہو؟ کیوں ایسے کام کرتی ہو جو میری جان پر بن آتی ہے؟ تمہارے بھائی کا فون سنتے ہی دل پھٹ جاتا میرا۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کہاں جاتا، کیا کرتا؟ ایک کام کرو، اپنے ہاتھ سے میرا گلا گھونٹ دو۔ یوں قطرہ قطرہ جان نکال رہی ہو، جب تم مجھے بتائے بنا کہیں گئی ہو، کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوئی ہو، پہلے ہمارا بیٹا اور اب تم خود، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جاتی؟ ہارون اس پر برستا ہی جا رہا تھا۔ ہاسپٹل کے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی وہ آنسو ضبط کرتی رہی، سر ہنوز جھکا تھا۔ ایم سوری پرنسس، میں نے زیادہ ڈانٹ دیا کیا؟ اس کا چہرہ تھام کر اب کے ہارون نے نرمی سے پوچھا۔ ہانیہ نے اسبات میں سر ہلایا تو ہارون کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہانیہ کے آنسو صاف کیے۔ سد شکر تھا ہانیہ نے بھابھی والا سچ چھپا لیا تھا، ورنہ آج تو وہ ہارون کے ہاتھوں مر جاتی۔ عزت، علی، انل، اپنے بھائی، ان کی بیٹی اور سب سے بڑھ کر ہارون میں زندگی ایسی گھومی کہ ہانیہ کی کمی کہیں اندر تک گئی۔ وہ ہمیشہ کہتا، تم ان ڈاکٹرز پر یقین کرتی ہو جو خود بیمار ہونے پر دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تم اللہ پر کامل یقین رکھو، اس سے مانگو، وہ سوکھی ہوئی ڈال کو بھی ہری بنا دیتا ہے۔ جو ایک بار دے سکتا ہے وہ بار بار دے سکتا ہے۔ اس پر ہانیہ نے اس پر یقین کیا اور اپنی تمام تر مصنوعی کوششیں ترک کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جلد ہی اس کی اینٹی ڈپریشن چھوٹ گئی اور وہ صحت یاب ہونے لگی۔ جو چیز اسے کوئی نہ سمجھا پایا وہ چھوٹا سا حادثہ سمجھا گیا تھا۔ اللہ کے فیصلوں پر زور نہیں چلتا۔ انسان کی گئی کمی پر ہم لڑ لیتے، جھگڑ لیتے ہیں، اپنا حصہ وصول کر لیتے ہیں، مگر وہاں کون لڑے، کون جھگڑے؟ جب اس کی مرضی، وہ چاہے تو عطا کرے، وہ چاہے تو چھین لے۔ ہماری اپنی جان بھی اسی کی امانت ہے، تو کیسا شکوہ، کیسا گلہ؟ ایک دفعہ پھر وقت کو پر لگے اور وقت اڑتا ہی چلا گیا۔ ہفتے، مہینے اور مہینے سالوں میں ڈھل گئے، مگر ایک خلش باقی تھی، ایک انتظار باقی تھا۔ نیکسٹ سین، لان میں لگے پودوں کو پائپ سے پانی دیتی وہ چونکی، پیچھے سے تیز ہوا گزری۔ انل کے لب واہ ہوئے، مگر وہاں گرم ہوا کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پودوں کو پانی دیتی وہ ایک بے رنگ تتلی کو دیکھنے لگی۔ انل کو یہ بالکل اپنے جیسی لگی، وہ بھی اکیلی اداس تھی،
बज़ाहिर उड़कर सबको मुतमईन करती, मगर किसी वहशी दरिंदे ने उसके रंग छीन लिए थे। अनल, बिस्मिल ने हाँक लगाई तो वो पाइप बंद करती तेजी से अंदर गई। देखो तुम्हारा ड्रामा लगा है, रात को तुम सो गई थी, आओ देख लो। बिस्मिल ने ऑफर दी। मैं तो देख लिया था सुबह, अब नहीं देखूंगी। अनल ने टकासा जवाब दिया। पर तुमने मेरे साथ नहीं देखा कितने मज़े का एपिसोड है। इस किस्त में हीरो मर जाएगा और हीरोइन, हाय अब आगे क्या होगा, इस पर भी तो तबसरा करना है। बिस्मिल ने पॉपकॉर्न मुंह में डालते कहा। अनिल ने खाली नज़रों से उसे देखा। कोई किसी के लिए नहीं मरता भाभी, ना ही कोई पागल होता है। ये सब फिल्मों और ड्रामों में ही होता है, हकीकत में तो सब उल्टा होता है। ना हमें कोई सीरियस बीमारी मारती है, ना कोई दुख, हम बेवकूफ़ों की तरह जिए जाते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि हम फिर भी अच्छे की उम्मीद रखते हैं। अपने दिल की बर्बाद दुनिया का हाल वो बिस्मिल को सुनाती चली गई। बिस्मिल ने टीवी ऑफ किया और हाथ में पकड़े पॉपकॉर्न छोड़ दिए। वो सिवाय दुआ के उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। परेशानी में कितनी ही देर बिस्मिल बंद टीवी को देखती रही, जाने इस मासूम का मसीहा कहाँ था। नेक्स्ट सीन। हानिया ने घर में कदम रखा तो सामने का मंजर देखते उसके लब मुस्कुराए। सामने ही तो उसकी आंखों की ठंडक थी। हारून और बुरहान की तेवरी चढ़ गई। इससे पहले इन दोनों में से कोई उन्हें डांटता, हानिया ने अपना फ़ोन और क्लच हारून को दिया। वो दांत पीस कर रह गया। लॉन के कोने में जहां वो गोडी कर रहे थे, हानिया तेजी से उस तरफ गई। हाउ, हानिया ने डराया, मगर वहां कोई न डरा। बड़ी मम्मा चॉकलेट लाई है? अली ने पानी का बर्तन छोड़कर संजीदगी से पूछा। ना। हानिया ने नफी में गर्दन हिलाई तो अली खुफगी से बर्तन का सारा पानी गड्ढे में उलटकर चला गया। ऐसे तो हमारा पौधा मर जाएगा। बड़ी मम्मा देखें, अली ने कितना पानी डाल दिया है। एज़त ने परेशानी से कहा। हानिया ने इसे गोद में लिया और खुद अंदर हाथ डालकर पानी दूसरी तरफ गिराने लगी। एज़त हर चीज़ गौर से देख रहा था। अब नहीं मरेगा, अब इसे इतना ही पानी मिलेगा जितनी इसकी ज़रूरत है। हानिया ने मिट्टी वाले हाथ से पौधा लगाने के बाद एज़त की नाक दबाई और उसके गाल चूमे। बड़ी मम्मा मुझे यहाँ पेन होती है। एज़त ने हानिया का हाथ अपने ऐन दिल पर रखा। आपने मम्मा को बताया? हानिया ने तशवीश से उसकी तरफ देखा जिसकी रंगत जर्द लग रही थी। बताया था, मम्मा ने बोला एसिडिटी है। हो सकता है यही बात हो। हानिया ने उसके साथ खुद को भी बहलाया और अपने साथ लगाकर प्यार किया। लेकिन हर रोज़ तो नहीं होती ना, मुझे डेली पेन होती है। आप मुझे पेन किलर दे दें। एज़त जिद नहीं करता था। आज शायद वो बहुत तकलीफ़ में रहा था, तभी एक ही बात को बार बार दोहरा रहा था। हम शाम को डॉक्टर के पास चलते हैं बड़े पापा, थोड़ा सा सो कर उठ जाएं। अभी उनको जाने दो। जाने को बोला तो सो बहाने करेंगे। हानिया ने इसे गोद में ही उठाए अंदर ले गई और मुंह हाथ धुलवाकर इसे फ्रेश किया। एज़त को फ्रेश करके हानिया ने कार्टून लगा दिए तो वो इसमें मसरूफ़ हो गया। अपने कमरे में जाकर हानिया ने मगरिब की नमाज अदा की और दुआ मांगते आज फिर वो रोने लग गई। या अल्लाह, इस बच्चे ने मुझे माँ कहा है। इस लफ्ज़ की मिठास के सदके इसकी ज़िंदगी बख्श दे। जो मैं सोच रही हूँ वो मेरा वहम ही निकल आए। या अल्लाह, तो मेरी किसी गलती की सज़ा एज़त को ना देना। मैं इसे कह दूँगी मुझे माँ मत कहो। जाने अनजाने में जो दुख 10 साल भाभी को मेरी तरफ से मिला, उसकी सज़ा एज़त को मत देना। वो मेरी औलाद नहीं है, मगर मेरे लिए सबसे बढ़कर है। इसे ज़िंदगी बख्श दे मौला। हानिया ने दुआ मांगते ख़ुद को हल्कान कर दिया, मगर जब कहा जाता है कुन तो हो जाता है और होने को कोई टाल नहीं सकता। इस वक्त दुआएं भी रद्द कर दी जाती हैं। रात हानिया के वहम की तस्दीक डॉक्टर ने कर दी। क्या ये बीमारी एज़त को विरासत में मिली है? मेरा मतलब है अगर इसके घर में किसी और को हो, किसी चचा, ताया, बाप, दादा को हो, ऐसा मुमकिन है? ये मौरूसी है? हारून ने बहुत हिम्मत करके डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने उसके एसाब पर बम फोड़ा। जी, ये 100% मौरूसी ही है। हानिया के तो मानो बदन में लहू नहीं था। हारून का रंग भी लट्ठे की तरह सफ़ेद हो चुका था। कुछ मेडिसिन और परहेजी चार्ट बनवाकर वो लोग घर आ गए। एज़त को लेकर हानिया अपने कमरे में चली गई।
بہت ہی تحمل سے گناہ گاروں کی طرح سر جھکائے۔ ہارون نے ساری ECG اور دوسری رپورٹ سب کو دکھا کر ڈاکٹر کی ہدایت بتائی۔ ہارٹ ٹرانسپلانٹ میرے بیٹے کا؟ بسمل نے خالی نظروں سے سب کو دیکھا۔ اس کے جسم سے خون نچڑ کر آنکھوں میں آ چکا تھا۔ گھر میں اس وقت اتنا سکوت اور سناٹا تھا جیسے قبرستان کی سی خاموشی چھائی ہو۔ برہان نے تو باپ، ماں اور بھائی کے کندھے پر سر رکھ کر رو لیا تھا، مگر بسمل نے انجان نظروں سے سب کو دیکھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ نہ بولی۔ بسمل، تم میری بہت پیاری بہن ہو، جو بھی ہوا میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اگر مجھے علم ہوا یہ نسل در نسل چلے گا تو میں خود کو ختم کر لیتا۔ یہ دن، یہ نوبت ہی نہ آتی۔ میں تم سے معافی مانگوں بھی تو کس چیز کی؟ میرے بس میں اگر ہوتا تو یہ کبھی نہ ہوتا، ہارون نے بہت دھیمے لہجے میں اسے کہا، مگر بسمل نے نظر اٹھا کر بھی اس کے طرف نہیں دیکھا اور سست روی سے چلتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ برہان، جاؤ۔ مسز عباس نے اسے خود سے الگ کیا۔ وہ شاید کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، یا ان میں سے کسی کا کندھا ایک ماں کے آنسو پینے کے لیے ناکافی تھا۔ جان، برہان نے واش بیسن پر جھکی بسمل کا شانہ ہلایا تو پلٹ کر وہ اس کے ساتھ لگ گئی اور ٹوٹی ہوئی ڈور کی طرح مزید ٹوٹتی چلی گئی۔ نہ ہی وہ اسے چپ کروا رہا تھا، نہ ہی وہ اس شخص کے سامنے صبر رکھ سکتی تھی۔ دونوں کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا ہمارے بیٹے کو، ہم اس کے بچوں کی شادیاں بھی اسی سے ارینجڈ کروائیں گے۔ برہان نے اس کے ساتھ خود کو بھی تسلی دی۔ انشاءاللہ، بسمل نے بھیگی آواز میں صرف اتنا ہی کہا۔ So listeners, that was the end of episode 11 of the novel Heartbeat. Hope you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔